सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। पीटीआई एहतजाज के बाद वकला भी अब सड़कों पर आने को तैयार हैं। मौजूदा जजेस तबादले क्या नए आईनी बहरान का पेश खेमा है, पीटीआई की नए क़यादत की तैयारियां क्या हैं और हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस क्या होंगे। इन साइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं, आउटडोर कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है मैं सिर्फ चाय का इंतजार कर रही हूँ। ओके। देखें जाती जाती सर्दी है, हाँ जी। तो ये एंजॉय करें। देखें ना, ये बाहर जो बंदा बेचने वाला है वो बर्तन को क्या चीज बेच रहा है, आप इसकी आवाज को भी एंजॉय करें। हमारे व्यूअर्स को पता लगे जनाब आउटडोर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे साउंड प्रूफिंग तो हमारे पास है नहीं। बट आपने गॉगल्स लगा के हमसे ज्यादा स्टाइलिश दिखने की तो कोशिश ये की जाती है। देखें खवातीन, ये राइट तो खवातीन के पास होता है। बिल्कुल। देखिए, अब आप अपना राइट्स को खुद एजिटेट नहीं करेंगी तो मैं तो नहीं करूंगा। मुझे पता होता तो मैं सन बात वगैरह लगा के आती, कोई सनस्क्रीन कोई कुछ लेके आती। नेक्स्ट टाइम हम इनको जरा टक्कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा चलें जी, बात करते हैं हम आज के टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई की तैयारियां और जो एहतजाज है, नई क़यादत क्या आपको लगता है कि किस तरह से आएगी? देखिए, एहतजाज कह कर जो है ना, ये इन्होंने अपने वर्कर को, अपने कारकुन को एग्जॉस्ट कर दिया है। पंजाब ने, सिंध ने, बलूचिस्तान ने और इस्लामाबाद ने 3 मरतबा पिछली जो है वो मुस्तरद किया है पीटीआई की एहतजाज की कॉल को। अब इस मरतबा फिर जो है वो नया जो है वो मंजन की कोई हम नई क़यादत लेकर आ गए हैं, जो डाई हार्ट हमारे नजरियाती हैं, XYZ जो है ना, ये चीज़ें नहीं है। किसी ने जुनैद अकबर के लिए नहीं निकलना, किसी ने आलिया हमजा के लिए नहीं निकलना। लोगों ने अगर निकलना है तो इमरान खान के लिए निकलना है या नहीं निकलना। जो मैटर करता है वो इमरान खान करता है, जो कि आजकल डायला के चांसलर हैं। वो मैटर करते हैं, उनके लोग सपोर्टर भी हैं और उनके चाहने वाले भी हैं, जो हकीकत है। उनकी फॉलोइंग है, लेकिन वो भी लोग थक चुके हैं। देखिए ना, इमरान खान साहब ने जब से हुकूमत से वो बाहर निकले हैं, तब से उन्होंने अपने कारकुनान को आराम नहीं करने दिया। अब लोगों की जो है ना वो बस हो चुकी है, लोगों ने अपने कारोबार देखना है, कारोबारी ज़िंदगी चलाना है। वही 4-5-6 हज़ार का जत्था जो है, अगर वो कभी दोबारा फिर भी अगर ले आए तो 4-6 हज़ार का जत्था जो है ना वो कोई अहमियत नहीं रखता। अहमियत रखता है जत्था वो जो कि 40,000 प्लस हो। 40,000 प्लस का जब नंबर जिस दिन पीटीआई पहुंच गई, उस दिन हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या जुनैद अकबर, अली मीन गंडापुर या जो पीछे क़यादत मौजूद है, ये इतना बड़ा नंबर निकाल पाएगी? मुझे ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। वैसे आपको खबर दे दूं कि गिरफ्तारियां शुरू हुई जी। अच्छा। और छापे मारे जा रहे होंगे इस टाइम, या आज या रात से मारे जाने शुरू हो जाएंगे। तो पीटीआई को किसी ने एहतजाज नहीं करने देना। ये जो 8 फरवरी का एहतजाज आप समझ रही है ना, हाँ केपी में करें, KPK में मना लें जो बनाना है। बाकी पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये जुनैद अकबर और अली मीन गंडापुर में कोई रिफ्ट्स का सिलसिला जारी है? जो जुनैद अकबर ये कह रहे हैं कि हम कोई वो पैसे देके कारकुन लाने और कोई मतलब जो पहले था ना कि मशीनरी यूज कर रहे थे, हुकूमती मशीनरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो नहीं उनकी हिकमत अमली, नहीं पॉलिसी, फिर क्या होगी जुनैद अकबर की? अच्छा, मेरा ख्याल है कि बाकी भी जो जमातों के एहतजाज होते हैं ना, इसमें नून लीग या पीपल्स पार्टी वगैरह को किसी को माइनस नहीं करना चाहिए। बहुत सी सियासी जमातें ऐसी होती हैं जो एहतजाजों के लिए कभी खाने ऑफर करती हैं, कभी पैसे ऑफर करती हैं। तो पीटीआई ने भी अगर ऐसा ही किया तो उन्होंने कुछ नया नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ख्याल ये है कि इस मर्तबा के एहतजाज शायद KP में तो वो रजिस्टर करवा दें, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं हसन भाई कि बाकी पाकिस्तान में ये बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जुनैद अकबर साहब कामयाब होंगे या नहीं। मेरा ख्याल ये है कि पहले उनकी कामयाबी से पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि जो पिछला कारकुन है जो 9 मई के टाइम से इंगेज था, जो 26 नवंबर को इंगेज था, जिसमें से एक बड़ा नंबर अभी भी जेलों में है, उन कारकुनों के लिए पीटीआई ने क्या किया? वो जो चंद लोग जख्मी हुए या जो कारकुन आगे फ्रंट पर लीड करते रहे, अगर उनको कहीं कोई नुकसान पहुंचा तो पार्टी के कितने लोग हैं जिन्होंने उनके घर में जाके उनकी दादरसी की, उनसे पूछा कि आपने टफ टाइम में हमारा साथ दिया। तो वो जो सपोर्टिव रोल था वो जमात ने अदा नहीं किया, स्पेशली लीडरशिप ने अदा नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अभी भी कारकुन जेलों में हैं उनके लिए उनकी जो असिस्टेंस है ना, लीगल असिस्टेंस, वो भी उस तरह प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो जो जूनियर कारकुन है, जो अपने से सीनियर कारकुन का जो हाल देख रहा है, वो उसको देखते हुए कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो भी अब ऐसी जगह कूद पड़े। वही डेडिकेटेड लोग होंगे जिन्होंने इन एनी केस जिनका जीना और मरना सियासत और सियासी तहरीक ही हो सकती है। अदरवाइज जो एक आम
انسان ہے, جو ینگسٹرز ہے, جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے, وہ شاید اب اس پول میں کودنا نہیں چاہے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کے لیے چیلنج کیا ہوگا. یہ درست ہے کہ گنڈا پور صاحب ایک دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور جنید اکبر صاحب دوسرے سے, لیکن کیونکہ ایک سچویشن ایسی بنی ہے کہ جنید اکبر صاحب کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے, بالکل, اس لیے گنڈا پور صاحب نے ان کو ایکسیپٹ تو کر لیا ہے, لیکن وہ سپورٹ اور اسسٹنس ان کو نہیں ملے گی جو کہ ایز اے سی ایم وہ استعمال کرتے تھے زبردستی, اور اس کے اوپر وفاق نالہ بھی ہوتا تھا, لیکن وہ اس اسسٹنس کو اب استعمال نہیں کر سکیں گے. اور جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ سی ایم صاحب بھی موجود نہیں تھے, جو پی ٹی آئی کے وہاں کے اپنے ایم این ایز تھے وہ بھی بڑا نمبر موجود نہیں تھا, شاندانہ گلزار صاحب اور 2-3 لوگوں کے علاوہ کوئی ایم این اے نہیں تھا, اور جو دوسرا کارکن تھا جو کہ ایم پی اے لیول کا تھا وہ بھی ایک بڑا نمبر موجود نہیں تھا, عام کارکنان تھے. تو اس سے لگتا یہ کہ جنید اکبر صاحب کو ایفرٹ بہت کرنی پڑے گی. نہیں, لوگ نہیں نکال پائے گا جنید اکبر. اچھا, دوسری جانب حسن صاحب یہ جو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 26 نومبر کو بھی درخواست کی تھی اور اب بھی کر کے دیکھیں گے, نہ مانے تو وہی کریں گے. یہ بات حکومت کی بھی کوئی اچھی فیور میں تو نہیں جائے گا. پہلے بتا چکا ہوں, کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا پاکستان تحریک, اسپیشلی اسلام آباد کے اندر, اسلام آباد میں, پنڈی میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں. بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے 9 میں کیا ہوا ہے, ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو جنید اکبر کی آپ بات کر رہی تھی نا کہ وہ کامیاب, ان کو بڑا ایفرٹ کرنا پڑے گا. ایفرٹ کیا کرنی پڑے گی, وہ فلاپ ہو چکے ہیں. جنید اکبر فلاپ اس وجہ سے ہو چکے ہیں کہ آلریڈی پارٹی ہی جو ہے نا وہ بیٹھ چکی ہے. اب کارکن جو ہے وہ چارج نہیں ہے. کارکن جو ہے, جب جو عمران خان کو 14 سال کی سزا کے اوپر کارکن کے پی میں خود نہیں نکلا, تو وہ کیا اب یہ نکالیں گے جنید اکبر؟ عمران خان کے لیے نہیں نکلا کے پی میں. حالانکہ دیکھیں اس بات پر عمران خان صاحب کو بڑا افسوس تھا, ملال تھا کہ عوامی رد عمل ہم نے کیوں نہیں دیا, بشرا بیگم کو بھی سزا ہوگی, وہ جیل چلے گی. اب کرتی کیا رہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, اور اس مرتبہ بھی جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہی کرنا ہے. جس دن کوئی احتجاج کی کال ہوگی یا کوئی دھرنا یا کوئی اس قسم کا اسلام آباد میں آنے کا ان کا پروگرام ہوگا, اس دن آپ دیکھیے گا کہ ان کے جو کارکنان ہوں گے, جو مٹھی بھر ہیں, زیادہ ہیں, کم ہیں, 100 ہیں, 50 ہیں, 1000 ہیں, لاکھ ہیں, وہ روڈز پر ہوں گے. جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ شام کو ٹیلی ویژن پروگرام سے بیٹھے ہوں گی, اور وہ جناب اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوں گے یا گھروں سے بیٹھے ہوں گے, اور جناب کافی انہوں نے سامنے رکھی ہوگی, چائے سامنے رکھی ہوگی, ایک گھونٹ اس کا پی رہے ہوں گے, ساتھ اپنا اپنا موقع پیش کر رہے ہوں گے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. جو اسلام آباد کے لیڈرز ہیں, شعیب شاہین صاحب یا دیگر, وہ شام کو آپ اسلام آباد ہوسٹ ہیں یار, آپ ٹی وی پروگرامز میں کیا ڈھونڈ رہے ہو یار؟ جو بندہ 100 بندہ بھی لے کر آتا ہے نا روڈ کے اوپر, اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, وہ روڈ پر ہوتا ہے, کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, کھانا پینا ان کا انسان. بالکل ٹھیک ہے, وہ جو آئس والے لوگ بیچ میں لے کر آتے ہیں, وہ ٹی ٹی پی والے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس 300-400 بندہ ہے, وہ 300-400 بندہ ایسا ہے کہ جو کہ وہ 3 دن کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے. وہ تو زومبیز ہیں, وہ تو انہوں نے ایسا نشہ کیا ہوتا ہے اور وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ نہ ان کو بھوک لگتی ہے, اور ان کے اندر انرجی بڑی اس وقت تو اس دفعہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی کریں گے. لیکن پنجاب میں لیڈرشپ کون ہے؟ عالیہ حمزہ صاحبہ پہ برڈن ڈالیں گے میرا خیال ہے. عالیہ حمزہ دیکھیں نا کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے, کون سی عوامی رابطہ ان کا ہے کہ وہ لوگوں کو نکالیں گے. یہ سب ہوائی فائرنگ ہے. ہمیں مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کچھ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی سزا کے اوپر لوگ نہیں نکلے. خیبر پختونخوا میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے, تو کیوں نکلیں گے لوگ عمران خان کے لیے؟ عمران خان اس ٹائم جو ہے وہ عمران خان کو شاید خاموش ووٹ پڑ سکتا ہے, لیکن اب لوگ ڈنڈے کھانے کو تیار نہیں ہیں. وہ ٹف ٹائم فیس کرنا بڑا مشکل ہے, وہ نہیں ہے. یہ چیپٹر کلوز سمجھیں آپ. اچھا, یہ جو وکلا نے آئینی ترمیم کے خلاف جو 10 فروری کو احتجاج کی کال دے دی ہے, یہ ایسے حالات میں یہ تحریک کیسے آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں کامیاب؟ جی آپ سے پھر اچھا پہلے سنا سے پوچھتے پھر آپ کو بڑا مشکل ہے ویسے یہ, لیکن کیونکہ جو ماحول بن رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, میرا خیال ہے انسائٹ تو حسن بھائی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ججز کا ایک اور خط آیا نا مبینہ طور پر, جس کو ابھی آفیشلی اون نہیں کیا گیا, اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایک ماحول بن رہا تھا کچھ, اس پہ ہم ویسے تو یہ میں چاہوں گی ڈیٹیل میں حسن بھائی بتائیں. ہم نے ایک دفعہ آپ ایک ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی اور اس میں حسن بھائی نے ذکر کیا تھا بڑا تفصیلاً ان تمام چیزوں کا, اور اس وقت یہ بڑی قبل از وقت بات تھی, لیکن دیکھیں وہ وقت کے ساتھ درست بھی ثابت ہوئی. لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچز کے جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز سے بہت ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ ان اے سینس کہ پہلے بھی ان کی طرف سے خطوط لکھے گئے اور اس مرتبہ بھی انہوں نے خطوط لکھے ہیں. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے یا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ریزسٹنس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے بہت زیادہ آئے گا, کیونکہ یہ ان سے زیادہ ووکل ججز ہیں ایز کمپیئر ٹو سپریم کورٹ. لیکن کیونکہ حکومت کی طرف سے ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر ہوتا ہے. اب یہ جو پروٹیسٹ کرنے کی
کی بات ہو رہی ہے وکلا کی طرف سے اور یہ ساری چیزیں, تو یہ پروٹیسٹ اور اس قسم کے احتجاج تو پہلے بھی بہت سی چیزوں پہ ہوئے. 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی اس وقت وکلا کی طرف سے کتنے بار کونسل کی طرف سے کتنے احتجاج کیے گئے تھے, اس پہ انہوں نے جو ہے مختلف ڈیبیٹس بھی کی تھی اور مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر اس کے اوپر ریزرویشن کا بھی اظہار کیا تھا, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. لیکن مارچ کی طرف مارچ کرنے ہاں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اب جس طرح عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صدر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہیں سے بھی کہیں اور لگا سکتا ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بھی اس میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں, جو ریزسٹنس یا جو تنقید ان کی طرف سے ہو رہی ہے. نہیں, تھوڑا سا فرق ہے یہ بات, میں بتاتا ہوں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب خود سے انیشیٹ نہیں کرتے, یہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے کورٹ سے. نہیں, جو جج صاحب ہوتے ہیں ان کی اپنی ڈیزائر سے, پہلی ان کی ڈیزائر, پھر اس کے اوپر ان کے اپنا جو متعلقہ چیف جسٹس ہوتا ہے اس کی اپروول, کنسنٹ, اس کے بعد پھر معاملہ جاتا ہے کہ جو ہائی کورٹ جو اس نے ریسیو کرنا ہوتا ہے اس جج کو, وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا NOC یا ان کی کنسنٹ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر یہ میٹر جاتا ہے, اب دیکھیں جج صاحب کی ڈیزائر آئی, پھر اس کے اپنا متعلقہ چیف جسٹس اس کی ڈیزائر کو ایکسیپٹ کرنا اور NOC دینا, پھر آگے سے جو ریکویسٹ جائے گی اس ہائی کورٹ سے, سپوزٹلی لاہور ہائی کورٹ سے یا سندھ ہائی کورٹ سے گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس, پھر آگے سے ان کا اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پر NOC دینا, یعنی جس سے جانا ہے اس کا اپنا ڈیزائر ہے. یہ سٹارٹ, یہ پروسیس انیشیٹ وہاں سے ہوتا ہے. پھر وہاں سے پھر یہ معاملہ آتا ہے جی آگے واپس, وہاں سے کنسنٹ ہو گیا دونوں چیف جسٹس جو ریسپیکٹیو آگے, پھر میٹر جاتا ہے جی چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کے پاس, پھر ان کا اس کے اوپر ایکسیپٹنس اس کی, اس کے بعد پھر یہ سارا آئینی پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر پریزیڈنٹ اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں. پریزیڈنٹ پھر یہ ٹرانسفر کی اپروول دیتے ہیں تو اس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. یہ ہے جی اس کی حقیقت, اور یہ آئین کا آرٹیکل 200 کے تحت یہ ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے, یہ چیز کیوں ہوئی, کوشچن ہے, پہلا کوشچن تو یہ ہے. ایک دیکھیں نا ہائی کورٹ کے اندر دیکھیں ججز کے گینگز یا یونینز نہیں ہوتی, ججز اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بظاہر جو آنے سے پہلے, یہ ٹرانسفر سے پہلے دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل کام تھا, آئین کا آرٹیکل 200 کے اندر یہ پروویژن موجود ہے, یہ آئین کے مطابق سارا پروسیس ہوا ہے. جی جتنے 3 کے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں یہ آئین کے مطابق آئے ہیں. اب ججز کا اوتھ کیا کہتا ہے, ججز کا اوتھ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہر کام آئین اور قانون کے مطابق اپنے ایکشنز پرفارم کرنے ہیں. جو انہوں نے خط لکھا ایک آئینی پروسیس کے خلاف, ایک آئینی پروویژن کو انہوں نے جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا ایکسیپٹ کرنے سے, تو کیا یہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے؟ لیکن ایسا میں میرے ذہن میں 2 سوال ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو احتجاج بکلا کی طرف سے ہو رہا ہے کہ یہ آپ باہر سے لا کے ججز کو ان کو سینیورٹی پہ لا کے آپ انہیں چیف جسٹس نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے چیف جسٹس بنانا ہے تو وہ آپ نے ہمارے بیچ میں سے ہی بنانا ہوگا جو ہمارے کرنٹلی ججز ہیں. ایک تو پھر اس کی کیا وجہ ہے, وہ باہر سے لا کے کیوں بنایا جا رہا ہے, کہ مجھے تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ ججز کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت زیادہ ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ میں اس سے زیادہ ہیں, تو پھر وہاں پر کیوں نہیں بھرتیاں کی جا رہی ہیں؟ میں ویسے جاننا چاہ رہی ہوں دونوں چیزیں. بات ہے نا, رات کو عبدالقیوم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بھجوا دیتے ہیں, پھر 3-4 جج یہاں سے لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, چلے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نئے ججز آئے ہیں انہیں میں سے چیف جسٹس آپ کو لگتا ہے کہ بنے گا کوئی ایک؟ اس بات ہے یہ ڈوگر صاحب بھی پرابلی, ڈوگر صاحب کو ہی بننا چاہیے, وہ سینیورٹی بھی ان سے اوپر, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں, وہ کوئی نیا عہدہ نہیں لیا انہوں نے, وہ ان سے سینئر ہیں. تو محسن اختر کیانی سے وہ کافی سینئر ہیں جن سے, تو وہ اگر چیف جسٹس بنیں گے تو اس پر کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کیا لکھوا کے لے کر آئے ہیں کہ آپ چیف جسٹس جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بننا ہے؟ آپ سے پہلے پھر دیکھیں جو شوکت صدیقی صاحب تھے ان کے بارے میں تو آپ جب انہوں نے باتیں کی تھی تو اس پر تو آپ سب جناب ان کی شادیوں کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا, آپ نے سوشل بائیک آؤٹ کر دیا تھا. لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ویسے ایک بات کو لمبا کر رہے ہیں, یہ سارا آئینی پروسیس ہے جی, اور جو وکلا اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تو سو بسم اللہ کر کے کریں جی. ایک تو یہ ہے کہ جی ان کے وکیل وہ رول آف لا کے لیے یا آئین کی بالادستی کے لیے یا آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کر سکتے ہیں. رول آف لا کے علاوہ ان کی وکلا تحریک میں جان نہیں ہوگی. تو دیکھیں لائرز موومنٹ کسی بیس پہ چلے گی کہ آئین کے مطابق ایکشن ہوا ہے جی, جج ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس کے خلاف آئینی تحریک ہے, تو لوگ ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے وکلا کا کہ دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشنل کام کو کس طریقے سے آپ انکار کر سکتی ہیں, وہ آئین پاکستان ہے.
وہ آئین کی منشا ہے, اسی آئین کے تحت یہ ججز جو ہے جج بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر جو کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ کار ہے, تو اگر اس کی آپ کے خلاف جانا ہے تو پھر آپ کل آپ کسی جج کو بھی نہ مانیں, آپ کہیں جج نہیں ہے, پھر آپ عدالت کو نہ مانیں, پھر آپ کوئی اور چیز نہ مانیں, پھر سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہے جی؟ کیا سپریم کورٹ کے جج کے جو ہے وہ 4 ہاتھ ہیں یا ان کے جو ہے وہ 6 سر ہیں کہ وہ اس کا آرڈر جو ہے وہ سیٹیسفائی کر سکتا ہے ہائی کورٹ کو؟ کیونکہ آئین پاکستان اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کو اڑا دے. اڑا سکتا ہے نا, کیوں اڑا سکتا ہے؟ کیونکہ آئین کی منشا, یہ آئین کہہ رہا ہے. تو دیکھنے جائے تو جناب یہ ہائی کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ ایون دین اس کو اڑا سکتا ہے کہ یہ آئین کہتا ہے. اس لیے جو ٹرانسفر ہے یہ آئین پاکستان کہتا ہے. تو جتنا مرضی روئیں جی, روئیں, چیخیں یا پٹیں, ہونے کو کوئی نہیں ڈال سکتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور آگے بھی ہو جائے گا, اور انشاءاللہ جو یہ ابھی بہت زیادہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. اچھا سنا, لاسٹ آپ کا کامنٹ لوں گی کہ یہ حکومت کے لیے کس حد تک چیلنج بننے جا رہی ہے چیز؟ میرا خیال ہے کہ چیلنج تو بہت پہلے بن چکی تھی جب 26ویں ترمیم آئی تھی اور اس کے بعد جتنی پٹیشنز کا سیکوینس بنا تھا, لیکن اس مرتبہ شاید عدلیہ کے حوالے سے جو فیصلے کر رہی ہے حکومت, اس میں حکومت تھوڑا بیک اینڈ پر نظر آ رہی ہے. اور جس طریقے سے بھی یہ سارا ہم نے ایلابریٹ کیا کہ پورا سسٹم کے جس طرح کورٹس میں ضرورت ہے, اسپیسیز ہیں وہاں, سیٹس اویلیبل ہیں اور ان کو فل کرنا ہے, تو وہ ایک ترمیم ہے, اس کے ذریعے انہوں نے کرنا ہے. تو وہ اس کے لیے فرنٹ پر کورٹس کو ہی رکھا جا رہا ہے, لیکن بیک اینڈ پہ جو ڈیسیجنز ہیں, میں پھر وہی کہوں گی کہ اس میں بڑا حصہ حکومت کا ضرور ہے, لیکن فرنٹ لیڈنگ پوزیشن میں ہمیں کورٹس نظر آ رہی ہیں. تو کیونکہ یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک جگہ ایک اسپیس ہے, وہ آپ نے فل کرنا ہے, اور جو ٹیکنیکل پروسیجر ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن یہ بیسکلی ماحول ضرور عدلیہ کا خراب کر دے گا. نہیں اچھا, کس طرح؟ عدلیہ میں تو اتنی خرابی ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ تو تباہی ہو چکی ہوئی ہے, مزید خراب کر دے گا نا ایک طریقے سے. اب بہتری ہو رہی ہے, میں آپ سے بتا رہا ہوں. دیکھیں ججز کی یونینز نہیں ہوتی جی, لیکن نہیں حسن بھائی, میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ریزسٹنس دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ میں موجود ہے نا ججز کے بیچ میں, اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ ریزسٹنس بنے گا. کیا ریزسٹنس بنے گی؟ آپس میں کھچاؤ کی کیفیت تو ہے نا سپریم کورٹ میں. بالکل نہیں, آپ کے سامنے کیسز آئیں گے, آپ کیسز کے فیصلے کریں. ہاں, اگر آپ خطوط لکھنا چاہتے ہیں مزید, آپ لکھیں خط. ہر ایک خط ان کے خلاف چارج شیٹ بنے گا, ہر ایک خط. یہ ان کے اپنے حلف کی خلاف ورزی ہے. نہیں, لیکن اب دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ میں بھی منصور علی شاہ صاحب خطوط کبھی لکھ دیتے ہیں, کبھی اضافی نوٹ لکھ دیتے ہیں, کبھی اختلافی, کبھی سو موٹو لے لیتے ہیں کسی رجسٹرار کے خلاف. وہ انٹرنل پروسیڈنگ ہوتی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے پریزیڈنٹ پاکستان کو خط نہیں لکھا ہوا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے اس قسم کی بات نہیں کی کہ جو ان کا بیسیکلی وہ بات کر رہے ہیں ود ان سپریم کورٹ کے ایشوز کے. یہ تو ججز کے علاوہ باقی لوگوں کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں, دوسری ہائی کورٹس کو لکھ رہے ہیں. وہ ود ان دیٹ جو ہے نا, وہ کورٹ کی بات نہیں ہے. اس کورٹ سے نکل کے باقی 3 کورٹوں کو وہ ٹچ کر دیا, انہوں نے 4 کورٹوں کو ٹچ کر دیا. تو ایسے نہیں ہوتا. ہاں, لیکن خیر مجھے صرف اتنا لگتا ہے کہ وہاں ایک تھوڑا سا کھچاؤ کا ماحول ضرور تھا. حسن بھائی جس طرح کہہ رہے نہیں ہوتا. بے شک, بہت شکریہ آپ دونوں کا. سو ویورز, مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.